अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वैसे तो सर्दी आती है तो उसके एक अपने मसाइल होते हैं, गर्मी होती है तो गर्मी के असल अपने मसाइल होते हैं। हर वेदर के लिहाज से हमारे मसाइल जो है ना वो भी डिफरेंट हैं। तो गर्मी के अंदर ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का एक तो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही एक मौसम गर्म होता है, दूसरी दोहरी अजियत ये होती है हमारे लिए कि गर्मी आते ही एक लोड शेडिंग का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और इस लोड शेडिंग के मामले में महमूदो अयाज हमारी सरकार ने एक किए हैं। लोड शेडिंग का ताल्लुक अब सिर्फ गरीबों के घर तक नहीं है बल्कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का इजलास था तो इजलास के दौरान भी लाइट चली गई। ये मनाजिर देखें, यानी कि आप अंदाज़ा करें फॉरेन मिनिस्टर लाइट के बगैर बैठे बात करें और लाइट चली गई। इससे कम से कम मुझे ये तसल्ली हुई है कि इसमें फ़र्क नहीं रखा हमारी गवर्नमेंट ने, वरना अमूमन गरीबों के लिए कुछ और होता है, अमीरों के लिए कुछ और होता है। लोड शेडिंग सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं जो सवाल करना चाहूँगी ना वो ये कि चले फॉरेन ऑफिस के अंदर तो चली गई ब्रीफिंग के दौरान, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। बट द राइट क्वेश्चन फॉर दिस इज़ कि क्या बिलावल हाउस में भी लाइट जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिलावल हाउस में खुर्रम दस्तगीर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी लाइट चली गई। शर्जील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी लाइट चली गई। इस बात का जवाब बिलावल साहब ने दिया, उन्होंने कहा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिलावल हाउस की भी लाइट जाती है। बिलावल साहब ने खुद ही इस चीज़ की वजाहत कर, मतलब ये भी वतीरा है। खैर वतीरा क्या, अच्छी बात है कि अगर आवाम पिस रही है लोड शेडिंग के अजाब में तो इन लोगों को भी लोड शेडिंग का थोड़ा तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि ये सिर्फ गरीबों तक इसका जो है ना दायरा कार नहीं है, इन लोगों तक भी है। एलीट क्लास तक हमारे जो सियासतदान हैं वो भी बिजली की जो गैर मौजूदगी है उससे महसूस होते हैं। करे कि इस पे आगे जो है वो सस्ते मुआहदे हों और उसके बाद हमें सस्ती बिजली दस्तयाब भी हो। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारी जो मेन स्टोरी है दैट इज़ अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ज़मान पार्क में आज होगा जी ग्रैंड ऑपरेशन, और 24 घंटे की जो डेडलाइन थी, अल्टीमेटम था, वो अब ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो आमिर मीर साहब हैं कल वो बता रहे थे कि अगर 40 अफराद है ज़मान पार्क के अंदर तो एटलीस्ट 400 पुलिस ऑफिसर्स तो जाएंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क के अंदर जाएंगे। और जो एसएसपी ऑपरेशन है, एसएसपी हसन जावेद, उनका कहना है कि ज़मान पार्क से हमने 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है, मजीद भी ले सकते हैं। कुछ लोग नहर के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तो साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जब ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो मीडिया पूरा साथ होगा, मीडिया इस चीज़ को दिखाएगा, कैमरों के सामने तमाम तर सूरत हाल हम जो है ना वो जो भी ऑपरेशन होगा, गिरफ्तारी होगी, कुछ भी करेंगे। लेकिन कल दोपहर 2 बजे ये सिलसिला शुरू हो चुका था। 2 बजे जो डेडलाइन दी गई थी निगरान हुकूमत की जानिब से वो ख़त्म हो गई थी। ताहाल अभी तक ऑपरेशन तो नहीं किया गया, मगर जो रास्ते हैं, मुज़ाफ़ाती रास्ते, जो आसपास के रास्ते हैं वो बदस्तूर बंद हैं और किसी भी वक्त ये ऑपरेशन हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए ख़ास तौर पे हम इसे बात करने से, मेहमान को लेने से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और जो बुरी खबर वो ये भी है कि जो उनके सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी परवाज़ें भरना शुरू कर दी हैं। हाँ बिल्कुल, वो कई सीनियर रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी धचके से कम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और इमरान खान साहब की वजाहतें, गिले शिकवे क्या किसी काम आएंगे या नहीं, इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी यशफीन जमाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यशफीन आपका। यशफीन, ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जो वजाहतें आ रही हैं, जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, जो वो अब उनको रिग्रेट फील हो रहा है, ये तमाम वजाहतें, उनकी दलीलें, उनकी सिफारिशें किसी काम आएंगी? आप समझती हैं जो नुकसान होना था तहरीक इंसाफ का वो हो चुका है? जी, थैंक यू सो मच फिज़ा वजाहत फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। आप पता नहीं किन गिले शिकवों की बात कर रही हैं और कौन सी वजाहतों की बात कर रही हैं कि तो खान साहब का बड़ा एक नॉर्मल सा स्टाइल है कि वो कोई भी एक चेन ऑफ इवेंट, कोई एक सीक्वेंस, कोई एक मामला जब हो जाता है तो उसके बाद वो इसी तरह की बातें करते हैं। वो पहले बैक ट्रैक करते हैं, वो पहले अपने जो बिहेवियर है उसकी वजाहत करते हैं, फिर आपको ये भी नजर आता है कि उसी वजाहत के सीक्वेंस के अंदर बात करते करते वो उसके बाद फ्यूचर के लिए भी उसी तरह का एक सिनेरियो बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अगर अभी इस वक्त की मिसाल दूं आपको, तो जब उन्होंने इस बात की वजाहत भी की, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारा फलसफा ही नहीं है, जो तोड़ फोड़ हुई मैं तो अभी तक हैरान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा कुछ किसने किया, जलाओ खिलाओ का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलसफा ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने अपनी 27 साल सियासत में
کوئی آ کر مجھے بتا دے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح کی ترغیب دی ہو کہ جلاؤ گھراؤ کی طرف جائے یا کسی بھی قسم کی نافرمانی کی طرف ریاست کی کوئی کارکن جائے تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ شہید ہو گئے وہ سارے میرے کارکن تھے, جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں, وہ شرپسند ہیں, وہ دہشت گرد ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کارکن اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ تیار رہے, میں پھر کسی بھی وقت احتجاج کی کال دے سکتا ہوں. تو یہ تو تضادات ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کی جو زندگی ہے وہ پوری ہی تضادات کا ایک مجموعہ ہے, اس سے بھری ہوئی ہے. تو خان صاحب بیسیکلی اس وقت پچھتاوا یا وضاحت کی بات نہیں ہے, یہ ان کا ایک نارمل طرز سیاست ہے کہ وہ وہی کر رہے ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں, کہ جو کارکنان شہید ہو گئے ان کو انہوں نے اون کر لیا, جو کارکنان اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا حراست میں ہیں یا کسی بھی طرح کی کسٹڈی میں ہیں ان کو انہوں نے ڈس اون کر دیا, بلکہ شرپسند تک کہہ دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا فلسفہ ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اور جو کارکنان اس وقت حراست میں نہیں ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, خان صاحب کی اگلی جو وہ ہوگی موومنٹ ہے اس کے بارے میں اس وقت بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگی, ان کو خان صاحب نے کہہ دیا جی کہ آپ جو ہے وہ تیار رہیں, کسی بھی وقت دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے, احتجاج کی کال دینی پڑ سکتی ہے. بلکہ انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے 2-3 جگہوں پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں پہلے اریسٹ ہوا تھا تو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا, لیکن مجھے اگر دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ کو. تو خان صاحب جو ہے وہ پہلے بھی اریسٹ ہونے سے پہلے بھی اسی طرح کی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں, اپنے کارکنان کو پرووک کرتے رہے ہیں, ان کو اشتعال دلاتے رہے, بلکہ اشتعال سے زیادہ میں لفظ استعمال کروں کہ ان کو جذباتی کرتے رہے. اور جب کارکنان کے جذبات میں آ کے وہ جو ایک لیڈر لیس بالکل ٹھیک ہے, لیکن یشفین تک تو ٹھیک ہے نا, عمران خان جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں, بٹ دا کوشچن از کہ ابھی پنجاب حکومت وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تقریباً 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک کے اندر موجود ہیں اور ان میں سے 8 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. آگے اس کا مستقبل کیا ہو گیا؟ کیا دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے گا پی ٹی آئی کو؟ اچھا فضا, ایسا ہے کہ جو بھی آپ نے کہی نا کہ حکومت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ وہاں سے 8 دہشت گرد جو ہیں زیر حراست لیے گئے ہیں, یا ٹو این ایکسٹینٹ وہ یہ بھی 40 افراد کا بھی ہم نے فگر سنا کہ وہ اندر چھپے ہوئے ہیں زمان پاک میں, اس وقت ان کی موجودگی ہے. ان کے اریسٹ کی باتیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2 دن سے سن رہے ہیں, اور اس کو لے کر بھی ایک طرح کا معاملہ ہے. زمان پاک کے باہر بھی پولیس موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس چیز کی وضاحت کے لیے انٹرنیشنل میڈیا تک کو بلا کے ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا راؤنڈ کرایا ہے اور ہم نے دکھایا اور کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عنصر یہاں سے کوئی ایسا ایلیمنٹ ملتا ہے تو آپ بالکل ایکسپوز کریں, سب کے سامنے رکھ دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو بات یہ کہ جو وہاں پر کچھ لوگوں کو چھپائے جانے کی بات ہے اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا ماؤتھ کلین. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز سامنے رکھ دی ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو آ کے دیکھ لیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی اریسٹ وارنٹ, کوئی بھی جو تلاشی کا وارنٹ ہے وہ لے کر آئیں اور آ کے تلاشی بھی لے لیں. مجھے کسی بھی قسم کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا نہ کریں اور ہمیں اس طرح دہشت گرد اور اس طرح سے لیبل یا ان کو پناہ دینے والا کم سے کم لیبل نہ کریں. جو گرفتاری کی بات ہے, دیکھیں ملک میں یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو خاص طور پہ عمران خان صاحب کو سوچنی چاہیے کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو ایک حد تک ہی بڑھانا چاہیے, چاہے وہ کتنا بھی آپ کو ذاتی طور پر سوٹ کر رہا ہو. ملک اگر آپ کو لگے کہ کیوس کی طرف خدا نخواستہ جا رہا ہے تو ایک سیاسی لیڈر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اس ٹیمپریچر کو روکے تاکہ ملک میں وہ فساد جو کہ ہم نے آلریڈی انفارچونیٹلی دیکھ لیے ہیں وہ نہ ہو, وہ اوائڈ کیے جا سکیں. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید اتنا سب کچھ ہونے کے بعد خان صاحب تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور ہم جب بھی اس طرح کی فالٹ لائنز کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اس کا جو بھی مقصد ہوتا ہے, جو بھی ریزن ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی بھی, اب خان صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی کوئی جنگ ہے, کوئی انقلاب آ رہا ہے, وہ ان کی اپنی ایک نیریٹو ہے, ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. لیکن جب بھی اس طرح کی فالٹ لائنز کریٹ ہوتی ہیں تب جو دشمن ہوتا ہے, جو اس طرح کے ہاسٹائل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن جو ہے وہ شرپسند ہے, وہ دہشت گرد ہے. آلدو مجھے بڑا اس بات کا گلا اور افسوس ہے کہ عمران خان صاحب نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ شرپسند لوگ جو حراست میں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو خان صاحب سے اس پلیٹ فارم سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ سیاسی کارکنان کچھ بھی ہو سکتے ہیں, شرپسند نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کو ڈسون کرنا ہے, کسی اور طرح سے ڈسون کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یشمین یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب عمران خان صاحب کا جو سیاسی کردار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کا سیاسی کردار ختم کیا جا رہا ہے, تو آئی ڈونٹ نو واٹ یو ٹرائنگ ٹو امپلائی. کون ختم کر رہا ہے یا کون جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ایک سوال ضرور ہے جو میں آپ لوگوں سے, میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اس طرح کی ڈسکشن یا ڈبیٹ کو اوریجنیٹ کرتے ہیں, جنریٹ کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. اگر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2018 میں ان کو جس طریقے سے لایا گیا, تو کیا اسی طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہے, کوئی چیز ہے جس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے جو ان پلے ہے
کہ ان کے جو پولیٹیکل ان کا جو رول ہے اس کو اب ختم کیا جائے, کرٹیل کیا جائے, ان کو نکالا جائے سیاست سے باہر. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے میں اس ساری کے اندر اس طرح کی کوئی بات پلیس کر سکتی ہوں. جس ادارے کی ہم بات کرتے رہے ماضی میں, جس کا اعتراف خود خان صاحب نے آ کے کیا کہ کس طریقے سے ان کی پوری گورنمنٹ کی ورکنگ کے اندر وہ لوگ انوالو تھے, اس ادارے کا سربراہ جو ہے تبدیل ہو چکا ہے. اچھا, جانے سے پہلے وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف تھے وہ بھی یہ کہہ کر گئے, یہ بات وضاحت کے ساتھ کہہ کر گئے, بلکہ ان کا جو بعد میں آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی وضاحت کی گئی اس بات کی بار بار کہ ہم نے ماضی میں جو کچھ ہونا تھا کرنا تھا کر دیا, کیونکہ اس ملک میں ملٹری کی انوالومنٹ کی انٹرفیئرنس کی ایک تاریخ ہے سیاست کے اندر جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہم ایز جرنلسٹ ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں, آگے بھی کبھی اس طرح کا موقع آئے گا تو ہم اس کی مخالفت ہی کریں گے, لیکن ادارے نے خود اسٹیپ اپ کیا اور یہ کہا کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. مزید ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں. اب جب ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں, خان صاحب ان کو گھسیٹ کے صبح شام پھر واپس ہم دیکھتے ہیں کہ لے کر آتے ہیں بحث کے اندر. مجھے نہیں پتا ان کا رول کون ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, لیکن خالی سیاست کے اس وقت کم سے کم مجھے خود دشمن ضرور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنے کارکنان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, جہاں پہ وہ اداروں کے ساتھ ہیڈز آن ہیں, جہاں پہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ان میں سے کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا دنیا بھر میں سیاست کے اندر ایک بڑی ایسی نارمل پریکٹس ہے جو کہ انکریج کی جاتی ہے. سیاست کے اندر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کلوز ڈورز نہیں ہوتے, اور یہی پریکٹس یہاں پر بھی ہونی چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی میڈم ہوتی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی پرندے جو ہیں وہ اپنے پر پھیلا رہے ہیں, گھونسلے چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہیں اور پارٹی میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو کیا الیکشنز مستقبل قریب میں ہیں؟ سیاست دانوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر موومنٹ جو بھی آپ بات کریے نا کہ پرندے جو ہیں وہ انتخابات سے پہلے ہی آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو کیا کوئی الیکشن سیزن ہے؟ دیکھیں, الیکشن سیزن کو بالکل ڈینائی کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. الیکشن تو ہونا ہے, اور اگر اکتوبر جس میں حکومت بات کری کہ اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگست تک جو ہے یہ ساری جو حکومت اور سلسلہ ہے اس کو ختم, اس کو وائنڈ اپ ہونا ہوگا, تبھی اکتوبر میں جا کے آئی تھنک اگست میں ہی بنتا ہے, تو اکتوبر میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو اکتوبر تو اگست تو کوئی خاص دور ہے نہیں, تو الیکشن کی تیاری تو خیر بہرحال ہے. یہ جو کوئی 1-1.5 مہینے کی وجہ سے یہ سارا جو ہم ایک رقص دیکھ رہے ہیں اور ایک جو وہ دیکھ رہے ہیں معاملہ, اچھا اس کے اوپر جب ہم جرنلسٹ یہ بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ یہ بات کرتا ہے جی کہ 90 دن کے اندر کو لے کر جو کیوس کریٹ کیا گیا, تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر, تو کیا آپ آئین سے اتفاق نہیں کرتے؟ ہم آئین سے بالکل اتفاق کرتے ہیں, اور آئین کے سے اختلاف کرنے کی تو میرا خیال ہے گنجائش نہ ہے, نہ ہوتی ہے, نہ ہم کرتے ہیں, نہ ہم کر سکتے ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو صرف اور صرف اپنی آئی ڈونٹ نو کوئی ایک سیاسی آپ کا ایک وہ ہے ایک ایمبیشن ہے, اس کی تسکین کے لیے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کیا, بجائے اس کے کیا اس صورت میں جب آپ کی اپنی جماعت کے لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے, جو اس وقت کے سٹنگ چیف منسٹر تھے, جو اب آپ کی پارٹی کے صدر ہیں, جن کی آپ کی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن کو آپ پتہ نہیں کیوں اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور اتنا بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں, جو اس زمانے میں آپ کے لیے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے, انہوں نے بھی آپ اور وہ ریکارڈ پہ آ کے یہ بات کہتے رہے کہ کوئی بھی پنجاب اسمبلی کا رکن جو ہے وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہے. میں نے خان صاحب کو سمجھایا ہے, لیکن ان کی امانت ہے, انہوں نے کہا ہے تو ہم تحلیل کر دیں گے. سو گوئنگ اگینسٹ دا پبلک اوپینین, کیونکہ جو میسز کی ریپرزینٹیوز ہیں جو مخالفت کر رہے تھے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں, آپ نے اپنی سیاسی ایمبیشنز کو پورا کرنے کے لیے اسمبلی ڈیزالو کی اور معاملے کو پہلے تو یہاں لا کر اس ڈیڈ لاک میں پھنسایا. تو اگر آپ وہی نہ کرتے تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملات آج خاصے بہتر ہو سکتے تھے, اپنے وقت کے اوپر اکتوبر میں جا کے انتخابات ہو جانے تھے. بٹ ناؤ اگر وہ ہو بھی گیا ہے تو تب بھی مذاکرات کر کے بیچ کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے, تو سپریم کورٹ نے بھی کہا, اس کی طرف بھی آپ لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ نہیں آئے. تو میں سمجھتی ہوں الیکشن تو ویسے بھی اراؤنڈ دا کارنر ہے, یہ تو جو ایک پورا ایک فس ہے وہ بالکل ہی کوئی 1-2-1.5 مہینے کی لڑائی تھی ساری کی ساری. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ماضی میں تھوڑی ایک وہ سخت بات کرنے لگی ہوں کہ ماضی میں اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, بلکہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ پولیٹیشینز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کے لوگ اس سچویشن میں جہاں پر آپ اتنے ہیڈز آن آ گئے ہیں ادارے کے ساتھ کہ آپ ادارے کے بارے میں صبح شام جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک آپ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی پرسنل بھی ہوتی ہے. تو اچھا یشمین یہ بتائیے گا, آپ نے پارٹی کو خیر بات کہا ہے, چاہے وہ عامر کیانی ہوں, محمود مولوی ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو 90s سے عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ تھے, وہ ان کو 9 مئی کے بعد الوداع کہہ گئے ہیں. تو اگر یہ لوگ اپنی وفاداری قائم نہیں رکھ سکے ہیں اس واقعے کے بعد, تو جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے, کیا خان صاحب ان کو اپنے ساتھ رکھ پائیں گے, یا وہ بھی خان صاحب کو خیر بات کہہ سکتے ہیں؟ مقبولیت میں خان صاحب کی کمی آ سکتی ہے؟
اچھا یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میرے لیے بھی کچھ تو چیزیں ایسی ہوئی جو میں نے بھی اپنے پچھلے آپ نے جو بھی بات کی تھی اس کے جواب میں نے آپ سے کہا کہ جی یہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ یا آئیڈیالوجی کے لوگ تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے لیے بھی بہت باعث حیرت ہے وہ بات کہ علی زیدی صاحب کا ڈاور ڈول ہونا. عامر کیانی کا تو خیر چھوڑ کے ہی چلے جانا, پارٹی عہدے چھوڑ دیے انہوں نے جماعت چھوڑ دی, اور عامر کیانی از ون آف دوز پولیٹیشین پاکستان تحریک انصاف اور واز ون آف دوز پولیٹیشینز جو کہ الیکٹیبلز کی کیٹیگری میں نہیں آتے تھے, جو کہ میجرلی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کہ الیکٹیبلز تھے تو 2018 میں ان کو پارٹی کا حصہ بنا لیا گیا. اب 26 سال کی تقریباً 25 سال کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے عامر کیانی کی, اور ان کا ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ when it comes to پاکستان تحریک انصاف. لیکن اس طرح کی ایک شخصیت کا چھوڑ کے چلا جانا, اور عامر کیانی اگین ہی از ون آف دوز پیپل کہ جن کا ان کے تحریک انصاف کے دور کے اندر ان کے بارے میں بہت ساری کنٹروورسیز ہم نے دیکھا کہ بنی, لیکن خان صاحب نے کسی پر بھی کان نہیں دراہا, ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا. لیکن وہ جو بہت انویسٹیگیشن اور احتساب کے جو نعرے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے, کوئی بھی کسی نے بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. پارٹی کے اندر ان کے بارے میں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی جماعت چھوڑ کے چلے گئے. آپ ملک امین اسلم صاحب کی بات کریں, اس طرح کا آپ ملتان بکر کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بات کریں, میجر بلو ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ آئیڈیالوجی پاکستان تحریک انصاف کی اگر احتساب کی تھی, کرپشن فری پاکستان کی تھی, میں کہتی ہوں کہ اگر ملٹری انفلوئنس فری پالیٹکس ان پاکستان کی بھی آئیڈیالوجی ہے تو شاید میں آپ ہم سب ان کو سپورٹ کریں. لیکن نیریٹو بلڈ کرتے وقت یا اپنی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرتے وقت بھی آپ نے کچھ اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے, ایک بیلنس, ایک سینٹی برقرار رکھنی ہوتی ہے. اگر آپ جو ملک ہے آپ کا, ریاست کی جو کچھ وہ ہیں کیا سمبلس ہیں ریاست کے, یا کچھ ہماری جو ہسٹوریکل ہماری جو ہیریٹیج ہے اس کا حصہ ہے, اگر ایسی چیزوں کو آپ جا کے نقصان پہنچائیں گے, آپ جلاؤ کھراؤ کریں گے, آپ آگ لگائیں گے, آپ نہ کسی سیاستدان کو معاف کریں گے بخشیں گے, نہ کسی میڈیا کو معاف کریں گے, نہ کسی ادارے کو چھوڑیں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ہر چیز کے خلاف اس طریقے سے چل پڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جاری ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سونر اور لیٹر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی بد زن ہوگا. اور بائی دی وے میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پر کلپس دیکھی ہیں اب ایسے لوگوں کی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ہمیں, اٹس ناٹ اے گڈ بائی, کیونکہ ہمیشہ پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے بھی چھوڑا ہے کسی اچھے نوٹ پر تو چھوڑا نہیں ہے, گڈ بائی کسی اچھے طریقے سے تو کیا نہیں ہے, باقی سب لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. بٹ آپ آگے کیا دیکھ رہی ہیں ان فیوچر, مستقبل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ زبردستی چھڑوائے جا رہے ہیں یا یہ سب پرندے خود پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. بٹ آگے کیا پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوگی, کمزور ہوگی, الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ دیکھیں ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت میں سیاستدان ایک دوسرے پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. مولانا کا یہ کہنا کہ امریکہ سہولت کاری کر رہا ہے, عمران خان کا یہ کہنا کہ امریکہ نے آ کے رجیم چینج کرایا, یہ اس طرح کی جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ سیاستدانوں کے اینڈ سے ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ایک میں آئی ڈونٹ نو ایک ریلیشن شپ جو دیکھ رہی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے, وہ کم سے کم میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں پرائم منسٹر تھا, مجھے ہٹانے کے لیے پورا رجیم چینج آپریشن امریکہ سے کیا گیا, گو کہ وہ اس کے اوپر بھی وڈرا بھی کرتے رہے, پھر واپس آتے رہے, بیک ٹریک کرتے رہے, پھر واپس آتے رہے اس نیریٹو کے اوپر. لیکن جو بنیادی بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی بتائی گئی. ابھی اس پورے فصل کے اندر بھی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں کو یہ نیریٹو پرو کرتے ہوئے دیکھا جی کہ ڈونلڈ لو لیڈ رجیم چینج, یعنی کہ وہ اسی طرف انڈیکیٹ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رجیم چینج کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں بلاتے ہیں کھانے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو رجیم چینج کروانے والے ہیں انہیں کے ملک میں جا کے آپ پی آر کی ایک لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں رجیم چینج کرانے والے ملکوں کے ٹھیک ہے بہت شکریہ یشوین آپ کا وقت کا. لیکن یہ بات یشوین نے بالکل صحیح کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ عمران خان صاحب اب ان ورکرز کو ڈسون کر رہے ہیں. یہی ورکر جب ان کے لیے مارے کھاتے رہے, جو اپنی جان سے گئے, اس وقت آپ نے سیاسی طور پہ ان کو بھرپور کیش کرایا. ضلع کی مثال لے لیں, جتنے لوگ اس میں معاملے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی شہادت کو لے کر آپ باتیں کرتے رہے. لیکن اب جب آپ پر مشکل پڑی ہے تو آپ ان کو ڈسون کر رہے ہیں, ان کو آپ بالکل کسی بھی طرح سے نہ کسی قسم کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے حق میں بولنے کو آپ تیار ہیں. اور باقی جو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت بھی اندر ہے نا, جس طرح ہبہ بخاری نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کل کے ٹویٹ میں, ہبہ چودھری نے, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ باقی قیادت کو بھی ڈسون نہ کریں. صرف آپ کو اگر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نظر آ رہے ہیں تو باقی تمام قیادت وہ تو اپنی قیادت کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اس طرف بھی خان صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
تو جناب بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، جہاں پر سیاسی افراتفری ہے، سیاسی ہیجانی کیفیت ہے۔ اسی دوران ایک ہماری اکانومی کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور جو ایرانی وزیر اعظم ہیں، ایرانی صدر جو ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ان کے درمیان بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات اکنومیکلی اس ملاقات کو جو ہے نا بہت سراہا جا رہا ہے، اکنومک اینگل سے بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن پولان گبت کا بھی افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اور مستقبل میں ایک ساتھ چلنے پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، ایران ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اور ویسے برادر اسلامی ملک بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت آئیڈیل ہونے چاہیے، خاص طور پہ موجودہ حالات کے اندر جو عالمی مبصرین ہیں، جو عالمی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ ایران، چائنا اور پاکستان کا جو بلاک ہے، یہ جو ان تینوں ممالک کا اشتراک ہے، اس کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب ایز ویل، وہ بھی سعودی عرب بھی، لیکن ہمسایوں کے حوالے سے ایران اور چائنا جو ہے نا یہ بڑا زبردست ساتھ مل کر آگے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو وہ یادگار کے طور پہ دونوں ممالک کے درمیان ایک پودا لگایا گیا، بارڈر کے اوپر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور جو ایرانی صدر ہیں ان کو جب دعوت کی گئی ہے کہ وہ پاکستان ضرور آئیں، تشریف لائیں، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے۔ دوسرا یہ کہ اب روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوگا، اس پر بھی آگے چل کے ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی یہ جو ملاقات ہے سب سے پہلے لائٹ کے حوالے سے، دوسرا ایم شور کہ جو گیس بحران یہاں پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ، اور ہم نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے گیس پائپ لائن کا کہ گیس ہمیں فراہم کرے گا، تو وہ سستی گیس کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے منصور جعفر صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہے مڈل ایسٹ، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ اب یہ جو اتحاد میں کہوں گی، یہ جو 4 ممالک پاکستان، سعودی عرب، چائنا اور ایران، یہ I2U2 والا مجھے لگتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹیو تو نہیں آ گیا، یہ 4 ممالک، وہ 4 ممالک اور یہ 4 ممالک مل کر ایک دوسرے کو ٹکر کا مقابلہ دیں گے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، کتنا ضروری تھا جو چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر کیے ہیں۔ منصور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، منصور صاحب کی آواز نہیں آ رہی، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز آئے، دوبارہ ٹیکنیکل ایشو جو ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان تینوں 4 ممالک کا خاص طور پہ بھارت کو بہت بری طرح سے اتحاد کھٹک رہا ہے۔ بھارت جو ہے اس نے ان کے مقابلے میں I2U2 لانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یہ اتحاد اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ منصور صاحب سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ منصور صاحب، سر بتائیے گا کیا کہیں گے آپ، یہ جو پاکستان، چائنا، ایران اور سعودی عرب کا یہ اتحاد بننے جا رہا ہے، معاشی طور پر کس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور خطے پر اس اتحاد کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے؟ بہت شکریہ جی۔ یقیناً یہ دونوں لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے اور ڈپلومیسی لحاظ سے اور اس سے بڑھ کر معاشی لحاظ سے، یہ خطے کی جو ایک پالیٹکس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ایک، جسے آپ اگر بھونچال سے تعبیر کریں تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ ماضی میں جس انداز سے یہاں پہ یعنی خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاملات خاص طور پہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے مسائل کا شکار تھے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا جو ایک عرصے سے تعطل کا شکار چلا آ رہا تھا امریکی پابندیوں کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کو بھی ایک لحاظ سے محمیز دے گی، اور خاص طور پہ جو سفارتی اور محاذ پر خاص طور پہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک سخت جنگ کی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی چین کی میزبانی میں والے، ابھی جو ایک بہت ہی بڑے سفارتی بریک تھرو کے نتیجے میں وہ سر جنگ جو ہے خاتمہ ہوا، برف پگھلنے لگی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے الائنسز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس خطے میں نئے الائنسز ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں چین جو ہے وہ یقیناً لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ سے روس کی جو شرکت ہے، کیونکہ اس وقت جو چین ہے اسے اپنی توانائی کی ضرورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ ڈپینڈنس اس کی مڈل ایسٹ اور عرب ممالک پر ہے، اور اس پیش رفت کے بعد اسے ایک ایسی اوپننگ ملے گی کہ جس میں اسے روس سے گیس یا تیل کی اپنی ضروریات جو ہے وہ خریدنے کے حوالے سے بھی موقع ملے گا، اور یقیناً پاکستان
جو ایک عرصے سے توانائی کے بحران کا شکار ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں پہ بہت زیادہ قدرتی ذخائر موجود ہیں، خاص طور پہ گیس کے ذخائر، وہاں پہ جو ایک آبادی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک سینس آف ڈپریویشن وہاں کی آبادی کے اندر یا وہاں کے عوام کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو وسائل کی عدم مساوات یا غیر برابری کی منصفانہ بنیادوں پہ تقسیم، تقسیم، یقیناً یہ جتنے بھی وسائل اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا جو امکانات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تو بلوچستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے میں، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو انفلوئنس ہمیں نظر آتا تھا کسی دور میں بھارت کا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بہت ہی ولنریبل پوزیشن میں ہیں، وہاں پر آئے روز اٹیک ہو رہے ہیں اور سارے، تو یہ ایک یعنی ایک ماضی میں ہمیں جو ایک جھکاؤ دیکھنے کو ملتا رہا ہے ایران کی طرف سے سعودی عرب بھارت کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں اس ایکویشن کے بعد اس میں بھی ہمیں ایک تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور حقیقی معنوں میں جو خطہ ہے وہ معاشی اور سفارتی اچھا منظور صاحب بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر کر دیجئے گا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو تجارت کھلنے سے یا اس طرح کے اقدامات ہونے سے ڈیزل کی سمگلنگ، تیل یہاں پر لیگل طریقے سے بہت زیادہ آتا ہے، اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ اور اسپیشلی جو 100 میگا واٹ بجلی ہمیں پاکستان کو ملے گی وہ ایران کے تھرو پاکستان میں لائی جائے گی، تو بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ یقیناً جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو توانائی کا بحران ہے اس کو خاص طور پہ بجلی اور جو قدرتی وسائل ہے اس حوالے سے وہ تو اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اشارہ کیا ایک وہاں پہ جو ایک انلیگل معاشی ایکٹیویٹی، لیکن اس علاقے کے لوگوں کا وہ بہت بڑا ذریعہ روزگار تھا، کیونکہ اب اس پورے پروسیس کو وہاں پہ جو مشترکہ منڈی اور ایک مارکیٹ جو بارڈر پر کھولی گئی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا موقع ملے گا، یقیناً وہ چیزیں آئیں گی، اور خاص جہاں پہ اس نوعیت کے پورس بارڈر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ سمگلنگ کو افیکٹولی کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ کو اس نوعیت کی رعایتیں یا اس نوعیت کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، جلد یا بدیر میں سمجھتا ہوں دونوں حکومتوں نے اس کی اہمیت کا ادراک کیا ہے، اور اپنی اکانومی جو اس میں جو پلفریج ہو رہی تھی اس میں ایک لحاظ سے یعنی وہ چیزیں کہ جو گورنمنٹ کی ایکسچیکر میں جانی چاہیے کسی ٹیکس کی صورت میں، کسٹم ڈیوٹی کی صورت میں، وہ غیر قانونی سے بارڈر کے دونوں طرف اکراس دا بارڈر جو ہے اس کی ترسیل ہو رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کم از کم وہ جو ایک شکایت ہے، اور خاص طور پہ جس انداز سے یہ جو سمگلنگ کے دوران بہت بڑے حادثات ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے تھے کہ بہت سے خفیہ راستوں کے جہاں پہ بعض اوقات وہاں پہ برساتی ریلوں کی نظر وہ تمام سمگلر ان کا وہ سامان اور قیمتی سامان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا، تو کم از کم اب جو آپ سن یا کم از کم بارڈر لائن پر جو چیز کریں گے اس کے تحفظ کے حوالے سے بھی دونوں حکومتیں جو ہیں یقیناً ارینجمنٹس کریں گی، اور ان دونوں ملکوں کے جو کسٹمز کے حکام ہیں، جو امیگریشن کے حکام ہیں، ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے وسائل اور توانائیاں جو ہے بروئے کار اچھا منظور صاحب، اگر بڑے کینوس پر اس کو دیکھیں، ایران اور امریکہ، ایران جو ہے ہمیشہ سے امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے، اس پر پابندیاں بھی لگی ہیں اور بہت زیادہ کشیدہ تعلقات ہیں تاحال۔ اب ایران اور پاکستان کا جس طریقے سے اتحاد بن رہا ہے، اگر شہباز شریف صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم فری ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، ہمارے اس کے اندر تجارت کے دو طرفہ جو معاملات ہیں وہ مزید ان کو اضافہ دیں گے، اضافہ کریں گے، ان تمام تر چیزوں کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کتنا اثر پڑے گا؟ امریکہ انٹروین کرے گا؟ کیونکہ امریکہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم کوئی سستی ٹریڈ کریں، قیمتیں جو ہیں آئل کے حوالے سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہے، کتنا سستا ڈیزل اور پیٹرول وہاں سے ہمیں ملتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کا امریکہ پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا پاکستان امریکہ تعلقات اس سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جی، امریکہ خطے میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور آپ کو یہ چیز جاننا ہوگی کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کا جو نظام ہے وہ امریکہ کی مرضی کے تحت نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے، اور امریکہ اس وقت واحد وہ نہیں رہا۔ امریکہ تو یقیناً اس خطے میں اور بہت ساری چیزیں نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ افغانستان میں 20 سال تک رہا ہے، لیکن اسے وہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا ہے، کیونکہ جو زمینی حق اس کے خلاف تھے اور اس کی وجہ سے اسے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اسی طریقے سے امریکہ اگر بھارت روس سے سستا تیل خرید رہا ہے اور ان کی کرنسی میں خرید رہا ہے، روبل پے کر کے خرید رہا ہے،
تو یہ کڑوا گھونٹ بھی جو ہے وہ امریکہ کو پینا پڑا ہے. اس پر امریکہ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ بھارت پر اس نوعیت کی اقتصادی پابندیاں عائد کر رہے جو ایران پر عائد کی گئی تھی, کیونکہ ایران کا بھی یہی جرم ہے جو کہ آنکھ کھٹکتا ہے اور امریکہ کو بہت سارے محاذوں پہ سفارتی اور دیگر محاذوں پہ اسے للکارتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے دنیا کا نظام وہ یقیناً کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر چلے گا, اور اب جو ابھی جن الائنسز کی طرف پہلے اس طرح سے امریکہ ہم سے فیصلے کروا نہیں سکتا جیسے پہلے کروا لیتا تھا. سر آپ کی بڑی اچھی گرپ ہے مڈل ایسٹ پر, بڑا اچھے سے آپ سمجھتے ہیں تمام تنازعات کو. روڈ ٹو مکہ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے گا, یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ کیا ڈائریکٹ پاکستان سے رسائی ہوگی اب سعودی عرب مکہ تک پہنچنے کی سڑک کے ذریعے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کا ایک ایسا فلیگ شپ پروگرام ہے کہ جو خادم حرمین شریفین کا جو حقیقی معنوں میں ان کا ٹائٹل ہے, جو اپنے آپ کو حرمین شریف خادم کہتے ہیں, انہوں نے اس روڈ ٹو مکہ انیشیٹو کے ذریعے لٹرلی اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے تقریباً 5 ایسے بڑے اسلامی ممالک ہیں جس میں پاکستان یقیناً شامل ہے, ملیشیا, انڈونیشیا, مراکش اور بنگلہ دیش. ان ملکوں سے جو حجاج کرام ہیں, جو عازمین حج ہیں, ان کو ان کے ملکوں سے ان کے یعنی کہ جو جیسے اسلام آباد ہے اس کو ایک ڈیسٹینیشن قرار دیا تو مکہ میں. تو اب وہ امیگریشن کا پروسیس جو سعودی عرب میں لینڈنگ کے بعد ہوتا تھا, اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سے اور خاص طور پہ ان اسلامی ملکوں سے جو حج کے لیے جانے والے جو بڑی تعداد میں عازمین حج ہیں, ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ضعیف العمر کی اتنا لمبا سفر اور خاص طور پہ اس دوران لمبا جو امیگریشن پروسیس ہے اس کو وہ بیئر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب سعودی عرب نے ایک لحاظ سے اپنی جو ایمبیسی ہے یا اپنا آپ کے لیے جو بارڈر ہے وہ اسلام آباد تک ایکسٹینڈ کر دیا, اسلام آباد ایئرپورٹ تک ایکسٹینڈ کر دیا. یہیں پر امیگریشن کا وہ سارا پروسیس ہوگا, اور ان کا سامان ان سے یہاں پہ جو لیا جائے گا وہ ان کو اور مکہ یعنی مکہ جدہ وہاں پہ مدینہ پہنچنے کے بعد اقامت گاہوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا, جس میں وہ تمام ان سفری مصائب اور مشکلات سے جو ہے حجاج کرام کو نجات مل جائے گی. لیکن ابھی کیونکہ یہ 2019 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور اس میں پاکستان کو پچھلے 2 سال سے ہی شامل کیا گیا ہے, تو ابھی صرف 26,000 کے قریب جو اس سال حجاج کرام ہیں اسلام آباد سے اس روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے مستفید ہوں گے. ابھی کل جو نائب وزیر داخلہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس ضمن میں جو ایک انیشیٹو تھا اس کا افتتاح کیا ہے, اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسی سال کوشش کریں گے کہ اسے 40,000 تک جو ہے حجاج کرام کی تعداد تک لے جائیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے سعودی سفیر نے کہ اگلے برس جو ہے ہم کراچی اور لاہور سے اس روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ یقیناً اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا, ہمارے حجاج کو ہوگا. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً اب یہ جو خطے کے اندر جو نئی خطہ ہمارا انگڑائیاں لے رہا ہے, کروٹیں بدل رہا ہے, نئے اتحاد بن رہے ہیں. ان دوران میں بڑی خوبصورت بات منصور صاحب نے کی کہ اب دنیا جو ہے بائی پولر ہے, یونی پولر نہیں ہے. چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, تو اب اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنا. خاص طور پہ اب پاکستان کو ہمیشہ اپنا مفاد, اپنا انٹرسٹ ہی مقدم رکھنا ہوگا, اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. آگے بڑھتے ہیں, دوبارہ سے ذرا سیاسی حالات کی جانب آتے ہیں. جو ایک ہیجانی کیفیت ہے 9 مئی کے بعد, جو سیاسی بحران ہے, لوگ عام آدمی ہم تو اس کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں, اپنا پروگرام کا زیادہ وقت جو ہے ہم اسی پر صرف کرتے ہیں. لیکن ان تمام تر چیزوں میں نا فضا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا نا پس پش ڈال دیا ہے, اگنور کر دیا ہے. پولیٹیکل سینیریو اتنا زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے کہ اس میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, عمران خان کیا کرے گا, گرفتار ہوگا نہیں ہوگا, پنجاب حکومت آپریشن کرے گی یا نہیں کرے گی, بٹ جو عام آدمی کے ایشوز ہیں وہ ڈسٹرب کتنا زیادہ ہو رہا ہے, دیہڑی دار طبقہ جو ہے کتنا اس سے متاثر ہو رہا ہے. جب ہم نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی, انہوں نے آگے سے کیا رسپانس دیا اور کس طرح سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے, ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ہمارے جتنے حکمران ہیں یا اختلاف والے, ان کو بیٹھ کے کچھ ملک کے لیے سوچنا چاہیے. عوام ہماری مہنگائی میں پس رہی ہے, دن بہ دن غریب سے غریب ہو رہے ہیں, امیر سے امیر ہو رہے ہیں. یہ صرف اپنے پیٹ کے لیے آتے ہیں, اپنے وفات کے لیے آتے ہیں, اپنی برادری کے لیے آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں آتے یہ لوگ. 70 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں ہم یہ کیا حالات چل رہے ہیں. کسی درجے میں اگر پہنچنا ہے ہمیں تو صحیح
रुख का तयन करना पड़ेगा और सही रास्ते पे जो सही डगर पे हमें अपना रुख करके चलना पड़ेगा। पहले तो ये हमारा मुल्क बिल्कुल अभी पीछे जा रहा है, खसारे में जा रहा है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आवाम लोग बड़े परेशान हैं हर लिहाज से, महंगाई की वजह से, फिर सियासी लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए लोगों को, आवाम को परेशान किया, उसमें हम सारे जो है ना पीस रहे हैं। जब तक ये चीज़ें हल नहीं होंगी तब तक और कुछ हो नहीं सकता, आवाम इसी उसमें लगी रहेगी, बाकी सब चीज़ें भी इसी उसमें चलती रहेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, कोई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। मुल्क में अमन होगा तो हम लोगों को सुकून मिलेगा, और आपको पता है हर बंदा परेशान है इस टाइम, हम लोग किस तरह गुजारा करें हमें पता है। आपको पता है ये मुल्क का जिस दिन से इमरान खान आया उस वक्त से ये अफरा तफरी चल रही है। पहले भी पाकिस्तान में सियासत होती थी, एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करते थे, अपनी सियासत अपनी जगह करते थे। ये सब का जो मसले का जड़ है वो इमरान खान खुद है, क्योंकि जब इमरान खान साहब अपने एक बात पर भी वो सही तौर पर खड़े नहीं होते हैं। और इन दोनों को, इन सब पार्टियों को मिलकर चलना चाहिए और अपने मुल्क की जो है ना अच्छाई की तरफ लेके चलना चाहिए। जैसे दूसरे मुल्क हैं, इन सबको मिल के चलना, ये नहीं कि एक आ गया तो दूसरे के मुखालिफ हो जाए, दूसरा आ गया दूसरे के मुखालिफ हो जाए। आवाम को मारना, भूखा मारना, कहाँ से खाएं, रोटियां खाएं या बोटियां खाएं उनकी, उनसे उधार जो कर्ज छुपाया है ना वो लाओ। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से महंगाई बहुत हो गई है, कोई कंट्रोल नहीं है, लैंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं है। जो सर सियासी ज़रूरत है, जो मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं ना, तो इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पर होता है। मेरे जी हालात तो अब दिन ब दिन बिगड़ रहा है और रोटी भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है। सर अगर मैं आपको कहूँ हालात तो दिन ब दिन इनकी वजह से ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे तो हमने देखे नहीं, जितने बुरे होते जा रहे हैं हमारी तबाही है, यही गरीबों पे असर पड़ता है। इनका क्या, ये तो घरों में बैठे हैं, इनको तो टेंशन है ही नहीं, इनको फ़िक्र है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, जब असर पड़ता है। तो जनाब ये है दुहाई एक ले मैन की कि वो आम हालात से उसको अपनी रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, उसको इससे कोई गरज नहीं है कि पाकिस्तान के सियासी हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, उसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और वो उसी के घन चक्कर में परेशान है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, अच्छा पॉलिटिक्स पे हम हमेशा पहला घंटा हमारा पॉलिटिक्स ही होता है, लेकिन अभी जो सोशल इश्यूज़ है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर तो इंसानों को हुकूक नहीं मिलते, हम तो जानवरों के लिए आवाज़ उठाने की बात करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से, अब वो मुझे दुख होता है कहते हुए, जानवरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है हमारे यहाँ पर। चिड़िया घरों के अंदर जो सलूक किया जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर एनिमल्स की डेथ हो जाती है, फिर हम घरों में बड़ा शौक होता है जानवर पालने का, शेर तक पाल लेते हैं हम जानवर, जो कि रखना ही इस तरह से चाहिए कि उसके पास प्रॉपर उसका पेपर वर्क होना चाहिए है, उसको इन्वायरमेंट कैसा देना है, उसको किस जगह पर रखना है, फूडिंग क्या होगी, उसका ट्रेनर जो है वो सब कुछ साथ होना चाहिए। लेकिन हम लोग उसको घर में वैसे पाल लेते हैं जैसे कोई हमें पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, घर में भी पालते हैं, उसके अलावा आप चिड़िया घर में बेशुमार से वाक़यात देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हालांकि पूरे आपके बोर्ड्स बने होते हैं जानवरों के हकूक़ के हवाले से, चेक एंड बैलेंस होता है, उसके बावजूद आपका अगर किसी ज़ू का चक्कर लगे तो वहाँ पर देखें कि जानवरों की जो हालत ज़ार होती है, शेर बेचारा जो है ना बकरी बन जाता है वहाँ पर जाके। हकीकत बात है, मजाक के अलावा अभी ये जो इतना जानवरों के साथ बात वही है कि इधर हम शायद इंसानों की कदर नहीं करते, जानवरों की क्या करनी, लेकिन दुनिया भर में जो भी लिविंग स्पीशीज़ हैं उनके हकूक होते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जीने का हक सबको है। हमारे यहाँ पे नया ट्रेंड है, अपना शौक तो पूरा करना है, उसके तकाजे नहीं देखने कि अपने शौक के लिए आप किसी जानदार चीज़ के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। ये इंतहाई अलमिया है और मेरा ख्याल है कि हमें इस हवाले से इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए, सख्त कानून साजी होनी चाहिए, लाइसेंसेस इशू के बाद ही किसी को देखना चाहिए कि अगर आप शेर पालना चाहते हैं या कोई ऐसा पालतू जानवर आप अपने घर पे पालना चाहते हैं तो क्या उसके तकाजे हैं, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। एनवायरनमेंट कैसा है, उसका ट्रेनर क्या है, फूडिंग में क्या कुछ चाहिए, उसका रूटीन चेकअप कैसे होना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये चिड़िया घर में जब 2 दिन पहले बहुत तेज़ आंधी चली थी, बहुत ज़्यादा तेज़, तो इनको कैद किया हुआ था, वो पिंजरे से वो उल्टा और ताला टूट गया और उसके बाद ये 6 बच्चे थे शेर के या 4 बच्चे थे, ये पिंजरे से बाहर निकल गए और उसके बाद करीबी आबादियों में चले गए और बाद में इनको
को पकड़ लिया गया। लेकिन मुझे तो ये हैरानगी आ रही है कि कोई वहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि ये लोग अगर इस वाले जो है हिसार को तोड़ जाते हैं तो अगला हिसार कौन सा होगा। खूंखार जानवर है, बाहर निकलकर किसी की जिंदगी के लिए खतरे का बायस बन सकता है, किसी के लिए जानलेवा हो सकता है। इस हवाले से बहुत से हमें इकदाम की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए एनिमल राइट्स के हवाले से जो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, आज हमारे साथ अनीज़ा खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनीज़े आपके वक्त का। अनीज़े, आप तो एनिमल राइट्स के ऊपर बहुत बात करती हैं, बहुत हुए एंड कराए करती हैं, क्या वजह है पाकिस्तान में क्या कोई कानून साजी नहीं है एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से कि जानवरों के जो हकूक़ हैं अगर वो कहीं सलब हो रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर चिड़ियाघर में जो इंतज़ामिया हुकूमती जो लोग हैं उसको देखते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, कोई पूछने वाला है या अगर रूल्स हैं तो फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? अगर आपने एक टर्म सुनी हो तो पाकिस्तान में लॉ को कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ लॉ एंड एक्ट्स है पाकिस्तान। अगर आप वाइल्ड लाइफ एक्ट को देखें तो वो बहुत मजबूत एक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मसला ये है कि कानून तो बन गए, अब इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करके चेक एंड बैलेंस किसने रखना है। लाइसेंसेस इशू हो जाते हैं। अब आप शेरों की बात करते हैं कि अगर किसी ने अपने किसी फार्म हाउस पे शेर रखना है, वो इनिशियली अपना फार्म हाउस दिखाएगा कि मेरे पास इतने एकड़ जगह है और मेरे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, मैं शेर रख सकता हूँ। लेकिन उसके बाद वो ये करेगा कि वो उसको घर में ले आएगा रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो अलाउ नहीं करता। इवन वो लोकल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी सेफ्टी एक्ट के अंडर लाकर इस चीज़ को इलीगल मानता है। तो लेकिन चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन शेर की कहाँ से कहाँ हो रही है, इस चीज़ को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं देखता है, तो इस वजह से ये वाली इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसका अच्छा वैसे हमारे कानून है क्या? अब जिस तरह ये चिड़ियाघर में ये वाक़या पेश आया है, जिस तरह से शेर पिंजरे तोड़कर बाहर निकल आए हैं, हमारा कानून कहता क्या है? ज़ू के अंदर कौन से लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं और क्या बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर जो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करती हैं कि जो भी कसूरवार है उसको सज़ा दी जाए? देखिए, जितने भी बड़े ज़ूज़ हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो गवर्नमेंट के अंडर ऑब्वियसली एक लॉ के अंडर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो जिस वाक़े का आप रेफरेंस दे रही हैं वो ऐसे हुआ था कि एक बड़ा मशहूर सर्कस है, बहुत पुराना, मैं नाम ले सकती हूँ उसका? लकी ईरानी सर्कस, शेखुपुरा में वो सर्कस मुनक्किद अभी भी होता है। अब उनके पास कैप्टिविटी में शेर थे 4। अब क्योंकि वो इलीगल कैप्टिविटी थी, सर्कस में शेर का इस्तेमाल बैन है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वो शेर एक तो इलीगल कैप्टिवेटेड थे, उसके बाद वो जब भाग गए तो उन्होंने किसी रेलेवेंट डिपार्टमेंट को ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया होगा क्योंकि वो इलीगल थे। अगर वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते वो कॉन्फिस्केट हो जाते। तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वो शेर दोबारा से पकड़े और उस टाइम में कुछ ना कुछ कोई सानया कोई हादसा हो सकता था। तो अब अगर आपने न्यूज़ में भी सर्कुलेशन में देखा होगा, आपको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जिक्र कहीं पे भी नहीं आएगा। हालांकि अभी इस टाइम पे भी जब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चली गई है कि उनके पास इलीगल कैप्टिविटी में शेर हैं, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को खुद से बगैर कंप्लेन के उनके पास जाना चाहिए और वो शेर कॉन्फिस्केट करने चाहिए। और अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? अभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अब होता क्या है, इस पे सजाएं क्या हैं, सैंक्शंस क्या हैं? अगर एक शख्स, आपने कहा कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत आप शेर या कोई खूंखार जानवर नहीं रख सकते, लेकिन हम तो यहाँ पे बेशुमार मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज़ में शेर रखे हुए हैं। तो क्या एक्ट क्या होता है, सजाएं क्या हैं उनके ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसकी? एक्ट में तो बहुत हेफ्टी अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट और काफ़ी मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट जैसे मैंने आपको बताया बहुत मजबूत एक्ट उन्होंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन मसला ये है कि अब शेर चूँकि एग्जॉटिक एनिमल होता है और ऑब्वियसली वो एक अमीर बंदा ही शेर रखता है और एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें शेर की बहुत अहमियत है क्योंकि उनका निशान शेर का है। तो अब इस तरह से जानवरों को वही बंदा रखता है जो इन्फ्लुएंशियल है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो रिश्वत दे सकता है। तो रिश्वत हमारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चलती है। तो अब एक्ट बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ आपके पास पैसा है तो आप बच के निकल जाते हो क्योंकि जितना फाइन होता है आप उससे डबल ट्रिपल रिश्वत दे सकते हो। तो रिश्वत का तो आलम ये है हमारे मुल्क के अंदर के लीगल तरीके से आप काम करवाएं, आपको बेशुमार हर्डल्स आएंगी, आपको बेशुमार मुश्किलात आएंगी। जस्ट आपने रिश्वत देनी है, अगले ही लम्हे में आपका काम हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि ये चीज़ें होती हैं सारी, दूसरी एक और चीज़ है, अब चिड़ियाघर में जहाँ पे गवर्नमेंट के मातहत ये चीज़ें आती हैं,
ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کراچی کی جو ہتھنی تھی، نور جہاں اس کا نام تھا، نور جہاں تھا، سوزی اور نور جہاں لاہور کی تھی، سوزی تھی. جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے، لاغر شیر ہوتے ہیں بالکل. وہ میں نے کہا کہ بکری سے بری ان کی حالت ہوتی ہے، جسامت ان کی ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک چڑیا گھر ہے، آپ ٹھیک ہے آپ نے ان کو پنجرے میں قید کر رکھا ہے، عوامی تفریح کا سبب بنایا ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کی ٹیک کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کو ریئلائز کروانا کچھ بھی نہ ایک دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اگر وہ کسی غلطی پہ ہیں تو آپ ان کو ریئلائز کرا سکتے ہیں ڈپلومیٹیکلی. اب لاہور کی اور پنجاب کی آپ بات کریں تو کراچی سے حالات بہت زیادہ بہتر ہیں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے. اب آپ نے نور جہاں کے کیس کی بات کی، وہ زو جو ہے وہ کے ایم سی کے انڈر ہے. کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی تک نہیں بنتی کے ایم سی کے انڈر ایک زو ہے جن کے پاس نہ ایکسپرٹیز ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ زو کیسے چلاتے ہیں. اب وہاں پر ہتھنی وہ تو ایکسپائر ہو گئی، اب اس کی بہن وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی کچھ بہت اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے. شیر بہت بری حالت میں ہے. اب ان کو باقاعدہ چاہیے یہ کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریشن کریں، یا پھر پرائیویٹ انٹیٹیز جیسے 4 paws نے آ کر ان کو ہیلپ کی تھی، ان کو فریکوینٹلی بلا لیا کریں اگر خود ایکسپرٹیز نہیں ہے. لیکن کے ایم سی کو اگر ٹروتھفلی میں بات کروں تو وہ زو شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور ان جانوروں کو حالات اتنے خراب ہیں وہاں پہ کو یا تو جیسے قوان کو بھیج دیا، دینے کا کوئی تک نہیں ہے، وہ کام ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی یہیں پہ لاہور میں بھی اگر آپ مسائل دیکھیں نا تو گورنمنٹ کے زوز میں اتنے مسائل نہیں ہیں دور کے ٹاؤنز جو ہیں، قصبوں میں وہاں پہ مسائل ہیں، لیکن لاہور زو کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ آپ کو 2% 3% آپ کو مسائل ملتے ہیں. اب ایسا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے قصبوں میں، تو بس یہی مسائل ہیں، نا اہلیاں ہیں. اچھا لاسٹ کوسچن یہ ہے آپ سے، آپ اینیمل رائٹس کے اوپر بہت بات کرتی ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا ہے، کیا بات کی ہے، کسی کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ میں ہر دفعہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اینیمل ویلفیئر پہ میں جہاں پہ بھی انٹرویوز ہوں یا کوئی پریس کانفرنس ہو تو میں وہاں پر جا کر یہ مسئلہ ہائی لائٹ ضرور کروں. لاہور کے لیول پہ اور پنجاب کے لیول پہ تو خیر لاہور زو کی بات ہے تو میں وہاں پہ پرسنلی بھی وزٹ کر کے ان کمیونیکیشن ود گورنمنٹ ہوں، اور جتنے بھی سیکٹریز وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں ان سے ڈائریکٹلی ان کمیونیکیشن ہوں، تو میں پرسنلی بھی وزٹ کر کے یا میری ٹیم وزٹ کر کے باقاعدہ کمپلینس کرتی ہے، اور وہ ہو جاتی ہیں. اصل میں ہم جو عام لوگ ہیں نا، کامن پیپل جو ہیں، ان کو خود بھی سینس نہیں ہے. ان کو اصل میں اگر بندر پنجرے میں گھوم رہا ہے نا تو انہیں لگتا ہے کہ یہ فن ایکٹیویٹی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اس کو سگریٹ پلا دو، اس کو پتھر مار دو. تو وہ ہمیں خود بھی ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگی تھی کہ ہم خود بھی جب جا کے دیکھتے ہیں نا تو برا ہی حال ہم خود بھی کر دیتے ہیں ان جانوروں کے ساتھ. غلطی ہماری بھی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آواز آپ نے اٹھائی ہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے آگے بھی کہ جانوروں کے حقوق کے لیے ہم جو ہے مزید آواز اٹھائیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے، کیئر کے لیے، ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے، تاکہ گورنمنٹ کو بھی جو انیشلی جو فوری طور پر سٹیپس لینے چاہیے ہیں وہ لے. جانوروں کے حقوق پر تو بات کر لی ہے، اب ذرا انسانوں کے حقوق کا عالم بھی ملاحظہ فرمائیں. ٹویٹر پر کشف نامی ایک صارف ہے جن کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے. یہ فوٹیج ابھی چلے گی، اس فوٹیج میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر کچھ خواتین اور مردوں کو ایک گاڑی کے ارد گرد چیختے چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ میں گزارش کروں گی، فوٹیج بلکہ چل بھی رہی ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ ایک امیر زادے نے، امیر فیملی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سوشل سٹیٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کمزور اور طاقتور کا فرق کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مائرہ افتخار ہے آئی گیس، وہ جس نے جو کیا ہے نا یہ سب کچھ. یہ ہوا یہ ہے کہ پارکنگ جو تھی نا اس پر یہ ایشو بنا تھا، اور اس کے بعد یہ میڈیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ گردش کرنے لگ گیا. یہ ٹویٹر پر سٹوری بنی، اور پھر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں یہ رہتی تھی، اپنے گارڈز کے ساتھ کوئی مارا پیٹا، تشدد کیا، اور یہ ساری ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں اس لڑکی کے حوالے سے. اچھا، مائرہ افتخار نامی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں نجی سوسائٹی کے ایک طاقتور اس کے حصہ ہیں، طاقتور شخص ہیں. وہ ہمارے یہاں کمزور جو ہے، ہمارے ہاں کمزور جو شخص ہوتا ہے اس کو تو ویسے ہی کوئی رائٹس کا تصور ہی نہیں ہے. طاقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ والا حساب ہے. گو کہ نجی سوسائٹی نے اظہار لا تعلق ہی کیا، لیکن اس فوٹیج میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک خاتون کو زد و خوب کیا جا رہا ہے، اور ایک خاتون ہی ان کے اوپر تشدد کر رہی ہیں. اور جس طریقے سے مثلا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل چیزیں یہ ہیں جو ہمارے سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں. معاشرے میں آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. طاقت کا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کوئی کام کر رہی ہیں یا آپ وہاں کے امپلائی ہیں
تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ساری اپنی ہے، ہم جہاں مرضی کھڑے ہو سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، تو یہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور پہلے بھی جو ہے وہ ان کے بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس سے بڑا المیہ یہ ہے، ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو کم از کم حرکت میں آنا چاہیے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے دکھوں کا، ان کی پریشانی کا، ان کی اس تکلیف کا مداوع کریں۔ قانونی تک اتنا ٹائم گزر چکا ہے، کسی قانون نے کوئی حرکت نہیں لی ہے۔ ایک غریب کو پکڑا جائے تو قانون بھی فوراً حرکت میں آتا ہے، لیکن طاقتور کے معاملے میں ہمیشہ لیت و لال سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں جانا ہے بریک پر، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اسامیاں آتی تھیں تو تب جو سرکاری نوکریوں کے لیے ڈاکٹرز کی بھی آتی تھیں، جو طبیب ہوتے تھے ان کی بھی آتی تھیں، اور ساتھ میں جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہوتے تھے ان کی بھی آتی تھی۔ اب یہ پنجاب حکومت نے ایک انوکھا کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے جو طبیب تھے ان کی، جو حکیم تھے ان کی، اور جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، ایون دو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، ان کی بھی اسامیاں ختم کر دی ہیں۔ صرف جو ایلوپیتھی جو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، انہی کے لیے اب یہ سرکاری اسامیاں لائی گئی ہیں۔ اچھا، پہلے ہی نوکریاں نہیں ہیں، اگر آپ زیادہ نوکریاں، زیادہ اسامیاں نہیں لا سکتے تو کم از کم اسامیاں ختم تو نہ کریں۔ آخر یہ ختم کیوں کی گئی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے صدر نیشنل کونسل فار طب پروفیسر حکیم محمد احمد سلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا۔ حکیم صاحب، کیا وجہ ہے، منطق کیا ہے حکومت کس کے پیچھے کہ جو حکیم ہیں، ہومیوپیتھکس اتنا بڑا ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ ان سے مستفید ہوتا ہے، ایک ہومیوپیتھک ایک اس کے پیرالل ڈپارٹمنٹ ہے پورا جہاں سے لوگ علاج کرواتے ہیں، ان اسامیوں کو ختم کیوں کیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ، آپ نے بتائی ہے موضوع پر مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا۔ دراصل کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ ایک طریقہ علاج کے وہاں پہ مینجمنٹ ہوتی ہے، اور یہ پرانی کوشش تھی، اور یہ اطباء اور ہومیوپیتھ کی اسامیاں پورے پنجاب میں باقاعدہ ایک شامل تھیں، ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، اور جو RHC ہر جگہ پہ اسامیاں تھیں۔ اور بنیادی طور پر یہ چونکہ ایک منوپلی ہے، اس منوپلی کی وجہ سے یہ حکیم اور ہومیوپیتھ جو اس علاقے کا پسندیدہ علاج ہے، اور آج بھی عالمی ادارہ صحت کی جو رپورٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ 40 سے 48% آبادی آج بھی ہماری جو ٹریڈیشنل پیتھیز ہیں اس سے علاج معالجہ کراتی ہیں، مگر پاکستان میں یہ بیوروکریسی اور یہ ہمیشہ اس قسم کی چالیں چلتی رہتی ہے کہ اس کے لیے نہ ہسپتالوں میں کوئی پراپر بجٹ رکھتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت اسامیاں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین پاکستان میں ہر شہری کو جو اپنی پسند کا علاج معالجہ کرانے کا قانونی حق دیا گیا ہے، یہ اس سے بھی محروم کرنے کی سازش ہے۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں، منوپلی کی آپ نے بات کی، آخر یہ کون لوگ ہیں جو منوپلی کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سیکنڈلی، آپ صدر ہیں نیشنل کونسل فار طب کے، تو اب آپ کی طرف سے کیا مطالبہ کیا جائے گا گورنمنٹ سے؟ جی، ہم نے بالکل جو سیکٹری ہیں ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں، وزیر سے ملاقات بھی کی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے قانون کے بھی منافی ہے، اور عالمی ادارہ صحت وہ باقاعدہ جو ہماری جو طریقہ علاج ہے طب یونانی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اس کی ترویج کے لیے لکھ رہی ہے، اور اس کے لیے وہ انٹرنیشنلی اس کو فروغ دینے کی بات کر رہی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں اس کے لیے باقاعدہ وزارتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ چونکہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں صرف ایلوپیتھک طریقہ علاج کے جو ٹاپ لیول پہ جو منسٹری میں لوگ اور جو DG ہیلتھ اور سیکٹری، یہ سارے اسی طریقہ علاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے طریقہ علاج کے ماہرین ہیں، ان کو نہ صرف پسند نہیں کرتے بلکہ ان کو آگے بھی نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ منوپلی ہے، بیسیکلی یہ ایک تنگ نظری ہے، جبکہ پاکستان میں قانونی طور پر تینوں طریقہ علاج، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور طب یونانی، تینوں کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایکٹ آف اسمبلی کے ذریعے منظور شدہ طریقہ علاج ہے ملک کے، مگر جو اسٹیٹ ہے، جو حکومتیں ہیں، جو وزارت ہے، خاص طور پر جو بیوروکریسی ہے، وہ صرف ایک طریقہ علاج پر کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے اپنا موقف دیا، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ پہ ہے، ان کے پاس بھی کوئی اس کی وضاحت ہوگی یا کوئی منطق ہوگی۔
یہ چیز تو حقیقت ہے کہ ہماری جو 48% کے قریب آبادی ہے وہ ہومیوپیتھک علاج پر یقین رکھتی ہے. لوگ جو ہے نا ہربل بہت ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس پر یقین رکھتے بھی ہیں اور بڑے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہی ہے. یہ ویسے گورنمنٹ کی انوکھی مدد ہے. اور آگے ہم آپ سے جو خبر اب شیئر کرنے جا رہے ہیں پورا پیکج آپ کو دکھاتے ہیں. انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر کیا انوکھا کام ہوا ہے. ایک وہ خاتون جو کہ جہان فانی سے جا چکی ہیں, جو کہ جن کی چتا کو جلا دیا گیا ہے, جو کہ مر گئی ہیں, اور اس کے بعد موت کے وہ 12 دن کے بعد جو ہے ان کی تدفین کے بعد جو ہے وہ ان کو الیکشن جیت گئی. اچھا وہ ان کو فوت ہوئے 12 دن گزر گئے. یس, فوت ہوئے 12 دن گزر گئے, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جیت گئی. یس, الیکشن جیت گئی. ویسے تو گھوست ملازمین پاکستان میں بھی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن ایسی خبر ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی کہ ایک عورت جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے اور 12 دن کے بعد وہ الیکشن جیت گئی ہیں. ان خاتون کا نام آسیہ بی بی ہے. اور معاملہ کیا ہے, کہاں سے ان کا تعلق ہے, یہ اس معاملے میں اصل چیز ہے کیا, یہ رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا, پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ووٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں, ان کے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ جو امیدوار ہے وہ دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد وہ الیکشن بھی جیت گئی. آپ اندازہ کریں, اور جو ووٹرز تھے انہوں نے کہا یہ ایک طریقے سے جو ہم نے انہیں ووٹ دیا ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ خراج تحسین تو پیش کیا ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک شخص دنیا میں ہی موجود نہیں ہے, وہ الیکشن جیت کر کیا اس کی روح آ کر اسمبلی میں پہنچے گی, دوبارہ اب ہونا چاہیے. خیر اینی ویز ہمیں ناظرین ایک بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بیک ٹو دا پروگرام, واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز مارننگ میں. اور ابھی جو کہ روزانہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے صحت کا, اور صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو صحت میں ایک تو آپ کو ویسے فٹ ہونا ہوتا ہے, دوسرا آپ کی اپیرنس, آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ کھلتا رہنا چاہیے ہے, خوبصورت نظر آنا چاہیے. اور گرمی میں جو ہے نا آپ کی سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہے آپ کی سکن, آپ کا چہرہ متاثر ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی بہت کیوریس ہوتا ہے اپنی سکن کو لے کر, اپنی صحت کو لے کر. تو اس موسم کے اندر آپ اپنی جلد کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں, کیسے آپ خوبصورت دکھ سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو فریش اور توانا محسوس کروا سکتے ہیں. یہ تو یہ اسکن ہے, اس کے علاوہ اسکن کے اور بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں جس میں جو لڑکیاں ہیں اسپیشلی ان کو ہارمونل ایشوز کی وجہ سے نا جو انوانٹیڈ ہیئرز ہوتے ہیں, جو فیشل ہیئرز ہوتے ہیں, وہ اس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ پھر ڈرتی بھی ہے کہ لیزر کروائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے ایکسپرٹ ہیں, اسکن ایکسپرٹ ڈاکٹر طاہرہ کنور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود تو بہت چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہیں, ہماری وہ آڈینس جو کہ ہمیں ٹی وی پر اس وقت دیکھ رہی ہے, ان کو بھی کوئی ایسے ٹپس بتائیں کہ وہ بھی آپ کی طرح فریش اور گلو کرتی نظر آ سکے. ان سب کے لیے جو ہے ایک ہی بات ہے, خوش رہیں. ویری گڈ. ہاں اچھا, ویسے اسکن کے گلو کے لیے یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خوش رہیں. جتنا آپ خوش رہیں گے اتنی یہ, کیونکہ یہ ہمارا جو فیس ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ہماری انر باڈی کو اور ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں, میرے خیال سے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے فیس پہ نمایاں ہوتی ہیں. ہر کوئی رہنا چاہتا ہے, لیکن جو ملک کے حالات ہیں, مہنگائی ہے, برے حالات ہیں, تو خوش رہنا بھی تو ایک آرٹ ہے نا ان حالات کے اندر. جو لوگ پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اب تو بہت سارے کاسمیٹک پروسیجرز آ گئے, اتنے ایستھیٹک کلینکس آ گئے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو ان کے ایشوز ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ پراپر ایک ایستھیٹک فزیشین کو کنسلٹ کریں. ان کے جو بھی, جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ انوانٹیڈ ہیئرس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فیمیلز اسپیشلی ینگ جو بچیاں ہیں ان کو یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کریں, رادر دین آپ جو ہے وہ ویکس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف جائیں جو کہ آپ ان سے بہتر ہے کہ اب تو میرے خیال سے جتنی اویئرنیس ایستھیٹک پروسیجرز کے حوالے سے پاکستان میں بہت تیزی سے اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, ہو رہی ہے, تو آپ کو ضرور کاسمیٹک پروسیجرز کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے. اچھا, ایز اے ایستھیٹیشین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آڈینس کے ذہن میں نا ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلے گئے نا تو اس کے بعد تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو ایسے بالکل نیٹ ہو جائیں گے, ون گو میں سب کچھ ہو جائے گا. یہ کون سی جادو کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ضرور میں ان کو جو ہے
उन सारे पेशेंट्स को या उनको जो है वो अभी तो वैसे माशाल्लाह 60 to 70% जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो इस चीज़ पे रिसर्च करती है। किसी भी डॉक्टर को वो जाने से पहले सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, नो डाउट उसमें, तो वो किसी भी जगह पे जब विज़िट करते हैं तो उससे पहले जो है वो सारी चीज़ों को वो एक गूगल सर्च कर लेते हैं, लाइक उनका कोई प्रोसीजर है या उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन होता ये है कि उन्होंने वो चूँकि एक नॉलेज है, आपको गूगल पे एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे आप वो नॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी चीज़ों के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हमेशा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। लाइक आप पे कुछ और रिजल्ट्स होंगे, इन पे कुछ और होंगे। जब ये वाली सारी चीज़ें आती हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपने कंसल्टेंट को जब कंसल्ट करते हैं वो फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, आपके उसमें लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो आपके हार्मोनल पे और आपके साथ लाइफस्टाइल पे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में ना हर बंदा नीम हकीम बना हुआ है, किसी भी टोटके का उनसे पूछ लें उसका इलाज उसके पास है, जेब में वो इलाज लेके फिर रहा होता है। और मेरा ख्याल है इन्हीं टोटकों ने हमारे स्किन का बेड़ा गर्क किया है। हम कंसल्टेंट के पास जाने की बजाय मैं आपसे पूछूंगा या मैं फिजा से पूछूंगा, ये अपनी जो भी मशवरा देंगी तो मैं उसी पे बगैर किसी से मुतलका शख्स से, किसी डॉक्टर से, किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बजाय इनके दिए हुए टोटकों पे मैं अमल करूंगा। और फिर जब स्किन खराब होती है फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। फिर उनका सबसे बड़ा एक मेजर जो है उनका प्रॉब्लम जो होता है वो कहते हैं कि ठीक है अब हम आपके क्लिनिक पे आ गए हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, तो आप हमें एक सेशन में जो है ना ओवर द नाइट वो लोग चाहते हैं कि हम करें कि अगर फ्रैकल पिगमेंटेशन पे बात करें तो वो आपकी सालों साल अगर चल रही है तो हमारे पास आने के बाद उनका वो होता है कि 1-2 सेशंस पे ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जितने भी हैं वो सेशंस पे डिपेंड करते हैं, सिटिंग्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे इन्होंने लेज़र की बात की तो लेज़र में भी 2 टाइप्स हैं, एक अब्लेटिव लेज़र आ जाता है, एक नॉन अब्लेसिव लेज़र आ जाता है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होने के साथ साथ आप उसकी जो है वो कैटेगरी आपके हार्मोनल पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, इम्बैलेंस है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेल है उनके हार्मोन्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फीमेल के, इसी वजह से उनकी ग्रोथ भी डिफरेंट है। मेल्स पे जो है हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि उनके हार्मोन्स डिफर कर रहे होते हैं। तो वही जब अगर फीमेल्स में इस तरह की कोई चेंजेस आनी शुरू होती है तो अनवांटेड ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा अब लड़कियों में बहुत ज़्यादा आ गया है, इवन स्कूल गोइंग, और हमारी आई गेस डाइटरी इशू है जिसकी वजह से ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर्स आते हैं। फिर इसके अलावा जितनी भी डाइट है आप देखें कि वो प्योर नहीं है। हाँ, उसमें जो है वो इसमें पोल्ट्री आ जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती है, जितनी भी आ जाती है वो ऑर्गेनिक डाइट नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी यंग जनरेशन में जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा मैम, ये बताएं कि हमारी जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात हमें इस वक्त घर में बैठे देख रहे हैं, कोई आसान टोटके बताएं कि जो घर में रहकर अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। किचन में जाना होता है, धुआं होता है, फिर ऐसी चीज़ों के इश्यूज होते हैं। सारी चीज़ों के लिए फिर यही है कि हम उनको जो है अगर आप घर में हैं एक अच्छी डाइट लें, ऑर्गेनिक डाइट लें। अब फ्रूट्स, अब जैसे आजकल हमारा जो है वो समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप अगर डिहाइड्रेटेड है, आपकी स्किन डिहाइड्रेशन का शिकार है, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट है। अगर होम केयर या होम उसमें जाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें घर में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप अपनी डाइट पे फोकस करें। और दूसरी बात ये कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इवन मेकअप की ये प्रोडक्ट्स हैं या आपकी नाइट क्रीम्स हैं या आपके फेस वॉश है, जो भी है उसको थोड़ा सा एक दफ़ा ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी स्किन एक्सपर्ट को कंसल्ट करके अपनी स्किन टाइप को जान के उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो घर में आप यूज़ करें वो करें, ताकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, एजिंग साइन, इन सब से जो है वो आपका छुटकारा हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे देखें हर चीज़ की एक ग्रूमिंग होती है, हर चीज़ को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसी तरह से हमारी स्किन को भी ये एक बॉडी नीड है कि हमने कुछ ना कुछ उसके लिए करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारी ऐसी वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास टाइम नहीं होता, ओवर ऑल द टाइम वो मेकअप में रहती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, तो उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे ट्रीटमेंट्स की, हाइड्रेटेड ट्रीटमेंट्स की, जिससे वो अपनी स्किन को बेहतर बना सके, ग्लो कर सके। और कोलेजन जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा मेकअप देखें, मेडिसिन देखें, ये कोलेजन होता क्या हमारे स्किन में, क्या खुद से प्रोड्यूस हो सकता है? हमारी स्किन के अंदर है ये एक प्रोटीन है जिसको जो है कोलेजन का नाम दिया जाता है, जिससे जो है, लेकिन जैसे जैसे एजिंग साइन, पहले क्या होता था आपने देखा होगा कि लेटर स्टेजेस में भी जाके, ओल्ड एज में भी जाके लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश और इवन के रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत कम थे। इसकी रीज़न ये थी कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं एक तो होता था, दूसरा ये कि एक नेचुरल और सादा जिंदगी लोग जो है वो गुजार करते थे। अब जो कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के साथ साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी आ गई हैं जिनको जब आप यूज़ करते हैं तो फिर वो चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं।
कोलेजन को आप बूस्ट कर सकते हैं। जैसे यंग एज होती है तो उसको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स होते हैं जब हम जैसे PRPs हो जाते हैं, ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, मीज़ो हो जाती है, इनके ज़रिए हम कोलेजन को बूस्ट करते हैं, बूस्ट कर देते हैं, जो आपकी स्किन को जो है वहाँ पे रीग्रो करती है, रीजनरेशन होती है, न्यू फाइन लाइंस रिंकल्स थोड़ा से बेहतर हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। लास्टली मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा ज़्यादा एक ये भी है कि जो लेज़र करवाते हैं वो डरते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेज़र से लगता है कि जैसे कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल आम साइड इफेक्ट्स उसके कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, इसमें किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट आपकी सुपरफिशियल स्किन लेयर को डैमेज कर रहा होता है अगर हम एब्लेटिव या नॉन एब्लेटिव लेजर्स में जाते हैं। इसी तरह से जो लेज़र है हेयर रिमूवल की अगर हम बात करें वो जस्ट आपके फॉलिकल्स को हिट करता है। Okay. इसके अलावा उसके डीप रेडिएशंस या ये कहें कि वो कोई उस साइड इफेक्ट ये होता है कि कैंसर हो जाता है या सैगी हो जाती है या पिगमेंटेशन हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये उन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करता है। आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स या एक्नी हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चियां वैक्स करती हैं उनकी जो है एक्नी होनी शुरू हो जाती है, ये उन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि जो है कोई कैंसर या वो चीज़ होती है, ये सिर्फ आपके फॉलिकल्स को हिट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है या उसको डैमेज कर रहा होता है कि आगे नेक्स्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर ताहिरा। और वाकई जो हेल्थ एक्सपर्ट, जो स्किन एक्सपर्ट है या एस्थेटिशियन है, उनको बुलाने का मकसद ये होता है कि बहुत सी ऐसी ना माइंड में होता है कि पता नहीं ऐसे ये करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आज का सबसे अहम मशवरा तो मैं यही दूंगा कि नीम हकीमों से बचें, खुद भी आप नीम हकीम ना बने। अगर आप अपनी स्किन, अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस हैं तो जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जरूर यूज करें, उनसे राब्ता करें कम से कम, वो भी उनकी कंसल्टेशन से आप यूज करें। एग्जैक्टली अपनी स्किन टाइप को देख के सन ब्लॉक जरूर यूज करें, क्योंकि वो बहुत बेहतर है इस वक्त जितनी गर्मी की शिद्दत है। नाज़रीन, हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते मंडे को इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।